अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। शहबाज हुकूमत मुआशी प्लान का फुकदान नजर आता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, लेकिन बहरहाल उसमें जो सख्त फैसले लिए जाने चाहिए थे उससे आज भी हुकूमत ने इज्तनाब किया है। ये जो कन्फ्यूजन है, ये केओस है, खासतौर पर इकॉनमी को लेकर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। इसके बाद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है और हुकूमत बेबस नजर आती है, क्योंकि बताया जा रहा था कि तजर्बेकार लोग हैं, सिस्टम को समझते हैं। जब ये आएंगे तो ये जो छोटे छोटे लीक्स हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों में इजाफा है, एटलीस्ट इसको रोक लिया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त डेटा है, जो शवाहिद हैं, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। हम आपको प्रोग्राम में ये दिखाएंगे भी कि कितने इजाफा हो रहा है कीमतों के अंदर। आखिर में बात करेंगे पंजाब हुकूमत, जो कि शदीद सियासी गैर यकीनी का शिकार है। अभी तक वहाँ पे कैबिनेट नहीं बन पाई। 63A की इंटरप्रिटेशन पंजाब के हवाले से ये एक लटकती तलवार है। पंजाब हुकूमत में सब कुछ इस वक्त ठीक नहीं है। कानूनी राय लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। मईशत के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए, इस पर रेटोरिक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अपोजिशन में होते हैं तो मईशत के बारे में जो ख्यालात हैं वो एक बड़ी विशफुल थिंकिंग के तहत बयानात दिए जाते हैं। हालांकि बिल्कुल जो मारूजी हालात है उसका अदराक होता भी है। ख़ास तौर से पाकिस्तान में बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, इसके अलावा जो है सारी कीमतें होती हैं, आपकी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें, इन सब के ऊपर अपोजिशन में रहकर तो बड़े ज़बरदस्त दावे किए जाते हैं कि हमें आने का मौका दें, इनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है अपोजिशन में, और फिर वो एक रियलिस्ट और प्रैग्मेटिज्म होता है हुकूमत में आके, ये इस पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौजूदा जो सेटअप है, ऑब्वियसली आने से पहले इनको मालूम था कि जी तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, कामयाब होने का कभी इम्कान है। तो ये बयानात क्या दिया करते थे हुकूमत में आने के बाद? ऑब्वियसली ये बड़ा दिलकश लग रहा था उस वक्त अवाम को कि अगर ये आ गए इक़्तिदार में तो शायद ये तजर्बेकार लोग हैं, ये संभाल लेंगे चीज़ों को। अभी सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, इस तक का फैसला करने के लिए लंदन जाना पड़ता है, और वहाँ से फ़िलहाल ये फैसला है जी कि नहीं बढ़ानी है। आज मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया कि इस वक्त वो कीमतें नहीं बढ़ा रहे। शौकत तरीन साहब ने IMF को कहा था कि हम 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे, उसके ऊपर हम 30 रुपए लेवी लगाएंगे और उसके ऊपर हम 17% टैक्स लगाएंगे। उस हिसाब से तो आज 150 रुपया पेट्रोल और डीजल कम से कम बढ़ना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे। इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। मैं जा रहा हूँ IMF में, मैं उधर से उनसे बात करूंगा एक मरतबा फिर, और इंशाअल्लाह ताला हम कोई इसका हल निकालेंगे और हम इसका कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्वीट की मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, और पहले उन्होंने कहा कि जी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो फिर उन्होंने मज़ीद आगे बढ़ के कहा कि जी ये जो ट्वीट है इसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएगी तो नहीं, लेकिन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, हालात बदलेंगे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बदलेंगी, तो हमें अपने इस फैसले को रिविजिट करना होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाय द वे एग्जैक्टली यही बात की है। ज़रा सुनिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी से मामलात को हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला महंगाई पे काबू पाएंगे। फ्यूचर में ऑयल प्राइस, पेट्रोल प्राइसेस एडजस्ट होंगी, डीजल प्राइसेस एडजस्ट होंगी। हम दुआ करें अगर पेट्रोल की प्राइस, दुनिया भर में ऑयल की प्राइस कम हो जाती है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं कम होगी तो कभी ना कभी एडजस्ट करनी पड़ेंगी मुझे। मैं भी इधर आगे करूँगा, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक और सवाल पूछा मिफ्ताह इस्माइल साहब ने। उन्होंने कहा जी कि जो आप सब्सिडी के पैसे बताकर गए थे कि आपने रखे हुए थे, वो तलाश करते रह गए, उन्हें ये सब्सिडी के पैसे मिले नहीं हैं। आज अगर इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत जो है वो पेट्रोलियम और डीजल सब्सिडी पे 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही है माहाना, जो 3 गुना है हमारी सिविलियन हुकूमत से, तो इसका जिम्मेदार तो इमरान खान ही है ना। और शौकत तरीन साहब ये फरमाते हैं कि वो पता नहीं पैसे छोड़ के गए थे जिधर से पेट्रोल की सब्सिडी दी, तो मुझे बता भी दो कि भाई कहाँ छोड़ के गए थे। मैं वजीर ख़जाना आया हूँ आपके बाद, तो मुझे बता दो कि यार यहाँ रखे हुए पैसे, ये छोड़ के गए थे, मुझे बता दें। मुझे तो नज़र नहीं आए कहीं पैसे। ये पैसे कहाँ पड़े हुए हैं और ऐसी कौन सी लैंड माइन्स हैं जो कि प्रीवियस हुकूमत बिछा कर गई है, इस पे बात करेंगे। शौकत तरीन साहब, साबिक वजीर खजाना, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तरीन साहब। ज़रा ये सीक्वेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो ये बात कह रहे हैं मिफ्ताह साहब, जो हमने सुनवाया भी, कि वो IMF के पास जाएंगे और इस बात का कोई हल निकालेंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें फिलहाल ये बढ़ाने नहीं लगे। ऑब्वियसली एक सियासी प्रेशर है, ये एक सियासी फैसला है, ये एक मुआशरी फैसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आपका
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی بات اسٹیٹ حکومت پاکستان کر سکتی ہے؟ کیا یہ ڈیل ری نیگوشیٹ ہوگی؟ کیا ان کو الٹیمیٹلی یہ پیسے بڑھانے پڑیں گے یا اس وقت یہ کر جائیں گے سسٹین اس پیسے کو نہ بڑھانے سے؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں ریکارڈ ذرا اسٹریٹ کر دوں نا. یہ 6th ٹرانش جو تھی، جو کہ ہمیں ارلی فیبری میں پیسے ملے تھے اور وہ کافی دیر سے ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے، اس کا ایک حصہ تھا کہ ہم 4 روپے جو ہے لیوی جو ہے پیٹرولیم وہ بڑھائیں گے ہر مہینے. ہم نے اپنے بجٹ میں 650 بلین کی پیٹرولیم لیوی کا بجٹ رکھا تھا، اور اس کے اوپر کیونکہ ہم نہیں بڑھا رہے تھے قیمتیں پیٹرول کی جولائی سے، تو انہوں نے کہا تھا آپ بڑھانا شروع کریں تاکہ 350 بلین تو آپ اکٹھا کر سکیں اور اس کے بعد آپ اپنے ٹیکس بھی آہستہ آہستہ اوپر کریں. تو یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہم نے فیبری میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے یہ 4 مہینے ہم نہیں بڑھائیں گے بلکہ 10 روپے ہم نے کم کی، تو اس کے لیے ہم نے حساب کتاب پورا کیا. اور وہ حساب کتاب شاید میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ٹی وی پہ بھی بتا چکا ہوں، ٹویٹ کے تھرو بھی بتا چکا ہوں، پھر سے مفتا صاحب کو بتا دیتا ہوں. 100 بلین روپیہ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی سے ہم نے کم کرنا تھا. 700 بلین کی ہماری پی ایس ڈی پی تھی، اس کو 600 ہم نے کرنا ہے. 140 بلین جو ہے پنجاب اور فرنٹیئر والوں نے، مطلب کے پی نے ہمیں پروونسز نے دینے تھے. یہ ان کو کہیں کہ جاگڑا صاحب سے بھی بات کر لیں اور ہاشم بخت سے بھی بات کر لیں، وہ ان کی تائید کریں گے. ہمارے پاس کوئی تقریباً یہ ریکوڈک وغیرہ دے دلا کے ہمارے پاس 3 جو کمپنیاں ہیں، او جی ڈی سی، اس کو پی پی ایل اور گورنمنٹ ہولڈنگ جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس میں کچھ 650 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے، 650 سے 650 ڈیویڈنڈ کی صورت میں. وہ اس میں سے صرف 125 ہم نے 120 ہم نے ادھر کیپچر کرنا تھا. تو یہ اگر آپ ملائیں 50 بلین ایف بی آر نے کہا ہم آپ کو دے دیں گے زیادہ کیونکہ ان کی کلیکشنز اچھی ہیں. اور ہم نے جو گرانٹس دیتے ہیں ویریس ڈپارٹمنٹس کو، حکومتوں کو، اس میں سے 56 بلین ہم نے نکالنا تھا. یہ 466 ہے. اس کے بیچ میں 267 جو ہے وہ آئل کی سبسڈی تھی، 106 جو ہے وہ آپ کی بجلی کی سبسڈی تھی، اور 93 بلین وہ 4 روپے ہر مہینے جو ہم نے بڑھانا تھا وہ بھی اس میں اکاؤنٹ فار ہوا ہے. تو یہ میں ایک دفعہ پھر ان کو، اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں لگتی، تو مجھے مہربانی کر کے ٹیلی فون کرتے ہیں، میرے سے پوچھ لیں یا اپنے جو وہاں ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ہمارے ماشاءاللہ بڑے قابل بیوروکریٹس ہیں، وہی ان کو یہ بتا دیں گے کہ یہ کہا. تو میں نے کبھی بھی نہیں اس کو کہا تھا آئی ایم ایف کو، یہ ابھی جب ہماری 7th جو ریویو ہو رہا کہ ہم جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایلیمنیٹ کر دیں گے. ہم نے کہا ہم جون تک ان کو رکھیں گے. اچھا، اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ یہ جہاں کھڑے ہیں ان کا مشکل یہ ہے کہ یہ اب پھنس گئے ہیں. یہ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں تو بڑھانا ہی نہیں چاہیے، 1 روپیہ نہیں بڑھانا چاہیے، اور یہ ابھی ہم نے جب بڑھا دیا ہے تو اب کیوں نہیں واپس کرتے اگر ان کے خیال میں ہم نے غلط کام کیا. ہاں، اس میں سپلٹ اوپینین ہے ترین صاحب. ایکچولی اس میں آپ بھی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ 2 فائنانس طریقے سے فائنانس منسٹری جو ہے نا پی ایم ایل این ہمیشہ چلاتی ہے. جو ڈار اسکول آف اکنامکس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو کیپٹ رکھنا چاہیے. مفتا صاحب آن ریکارڈ آج کہہ کے گئے کہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، تو وہ ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے. تو یہ کلیش ہے دونوں کی اپنی پالیسیز کا بیچ میں. تو اس میں سفر کر رہا ہے آپ کا ملک. دیکھیں یہ ملک جو ہے، جو مارکیٹ جو ہے، یہ ہمارے جو بزنس مین ہیں سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن ہو، ایک فرم ڈائریکشن ہو، حکومت لے اور وہ ان کو ایک پالیسی دے کہ ہم یہ کریں گے. اور ہم وہ یہی کرتے تھے، ہم پوری فرم دیتے تھے ون وے دی ادر. ہم آئی ایم ایف سے بھی لڑائی کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مئی کے بیچ میں نے لڑائی کی تھی کہ ہم زیادہ ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے، اور میں نے کہا تھا میں یہ پاور ریٹس بھی بہت نہیں بڑھاؤں گا، اور امینڈمنٹ اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ پہ بھی میں نے لڑائی کی تھی، کیا اس پہ نیگوشیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے. تو ان کو چاہیے کہ یہ جا کے ان کو کہیں کہ جی یہ پچھلی حکومت رکھ کے گئی ہے پیسے، اور یہ میں نے ان کو کنونس کیا تھا. انہوں نے صرف مجھے کہا تھا کہ آپ پروونسز سے یہ ہمارے کھلوا دیں گے، ہاں یہ آپ کو وہ پیسے دیں گے. اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جو کمپنیاں، گیس کمپنیاں، پروونسز اس لیے تیار ہو گیا کہ ہم نے جو 260 بلین روپیہ جو ایڈیشنالٹی دی ہے، اور اس میں 57.5% تو پروونسز کے پاس جا رہا ہے.
تو پروونسز کے پاس اس وقت سرپلس پیسے ہیں، زیادہ ہیں جو بجٹ سے، تو وہی دے رہے ہیں نا ہمیں، کوئی وہ تو نہیں ہمارے پاس خیرات دے رہے ہیں ہمیں، لیکن آپ کی مارکیٹ چاہتی ہے کہ آپ کم از کم ایک ڈائریکشن ہو، آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم بیسیکلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم جو پرائسز بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے. ہم نے جس طرح کہا تھا کہ ہم جون تک نہیں بڑھائیں گے، وہ ایک فرم ڈیسیژن تھا، ہم اس کے ساتھ اس پہ کھڑے تھے. صحیح، لیکن یہاں تو مکس سگنلز بھی ہیں، بیکاز جب قیمت بڑھائی نہیں ہے لیکن ساتھ ہی یہ ٹویٹ بھی کر دی اور کہہ دیا کہ شاید اس کو بھی ری ایڈجسٹ کرنا پڑے بعد میں. تو آبویسلی اس طرح کے جب ایک انسرٹینٹی دیکھی جاتی ہے ترین صاحب، کیونکہ یہ فیصلہ لندن میں ہونا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، سخت معاشی فیصلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کاروباری جو طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر، خاص طور پہ جو انویسٹرز پہ؟ کیا وہ پھر ویٹ کرتے ہیں، وہ پھر ان کا ٹرسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اگر اس طرح سے انکلیئر سگنلز ہوں تو؟ بہت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یا اکنامک انسرٹینٹی سب سے بڑا کلر ہے. آپ اور جو مرضی کر دیں، ہمارے اوپر جو ایک قسم سختی آ جائے کہ ہمارے پر ڈالر کم ہو رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر ہم ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل انسرٹینٹی یا اکنامک جو ڈیسیژن میکنگ میں انسرٹینٹی ہے وہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. اب ان کا مسئلہ جس طرح آپ ایک تو ہے، ایک لندن کی تھنکنگ کچھ اور ہے، ان کی تھنکنگ کچھ اور ہے، پھر ان کے 13 جو ہیں وہ ایلائز ہیں جی، ان کی اپنی تھنکنگز ہیں. تو یہ بیٹھ کے ایک قسم سے ان کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے، میں مفتاح کے ساتھ مجھے ہے اس چیز کا احساس کہ آئی فیل فار اٹ، کہ مطلب اتنے لوگوں کو لے کے ساتھ چلنا اور پھر وہ بھی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں. تو اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ پچھلے 5 ہفتوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور جب کچھ نہیں کیا تو اس سے یہ ہے کہ چیزیں اور خراب ہو گئی. اب وہ آپ کے $5-6 بلین کے ریزرو چلے گئے. اس کے بیچ میں آپ نے جا کے ہمارے سے جو ہے یہ فارن منسٹر وینگ جو ہے وہ اگری کر کے گیا تھا کہ بھائی میں نے 1 ہفتے میں آپ کے یہ رول اوور کر دینے. وہ ابھی تک تو نہیں ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا اور وہ نہیں ہوئے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ بیٹھ کے IMF سے بیٹھ کے کہنا تھا یار یہ جو 7th ریویو ہے یہ تو دسمبر کے نمبرز ہیں، وہ تو ہم نے پورے ٹھیک کیے ہوئے ہیں. آپ جو بات ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ تو مارچ کے نمبرز کی بات کر رہے ہیں. مارچ تو 8th ریویو ہے، تو آپ ہمیں پہلے بلین تو دیں نا. جب وہ بلین دیں گے تو اس کے ساتھ جو آپ کے ورلڈ بینک اور ADB نے جو آپ کو دینا ہے وہ $1.8 بلین دینا، وہ لیں ان سے اور اپنا کام چلائیں. آپ کے اپنے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہی کچھ 14-15-16 بلین پہ چلے جائیں گے، آپ کے اوور آل ریزرو 22 بلین پہ چلے جائیں گے. تو لیکن کوئی ایکشن تو کرے نا یار. اور آپ جب ایکشن نہیں کر رہے تو مارکیٹ اسپیکولیٹر کیا کر رہا ہے؟ ایکسپورٹر جو وہ پیسے نہیں لے کے آ رہا، امپورٹر جلدی ایلسیاں کھول رہا ہے، اور دوسرے باقی لوگ جو ہیں وہ کنورٹ کر رہے ہیں روپیز کو ڈالر میں لے کے جا رہے ہیں. یہ چارج شیٹ یہیں ختم نہیں ہوئی بیکاز 2-3 اور سنگین الزامات ہیں، کیونکہ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی لینڈ مائنز آپ لوگ بچھا کر گئے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اس کو بھی ریکور کرنا پاسبل نہیں ہے. اچھا فار ایگزامپل جو گندم کی اسمگلنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی خاص طور یہ کہا انہوں نے کہ بھئی FIA کی رپورٹ میں یہ بات ہے کہ یہ بہت ساری گندم افغانستان میں اسمگل کر دی پچھلی حکومت نے، اس وجہ سے بھی اب یہ فوڈ کرائسس بھی اور یہ جو قیمتوں کا مسئلہ ہے سامنے آ رہا ہے. جی ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ہفتے پرائس کنٹرول کی کمیٹی کی میٹنگ کرتا تھا ہر ہفتے، جس میں گندم کی کیا سچویشن ہے، شوگر کی کیا سچویشن ہے، ٹماٹر کتنے پہ مل رہا ہے، پیاز کتنے پہ مل رہا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اوپر جو ہے 1-1.5 گھنٹے کی میٹنگ کرتا ہوتا تھا. آج آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 5 ہفتے میں سے 1 دن بھی انہوں نے میٹنگ نہیں کی، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عام آدمی کا ہمیں بڑا خیال ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گندم کی کیا ہوگی. گندم جو ہے اس وقت پچھلے سال کی کیری اوور جو ہمارا جو سٹاک ہے وہ تقریباً 1.7-1.8 ملین ٹنز ہے. اس کا مطلب ہے اس دفعہ جو ہے، اچھا یہ جب 1.8 ملین ٹنز ہے، لیکن ہماری جو گندم ہے وہ تھوڑی جو ہماری جو تخمینہ تھا وہ 28 ملین ٹنز کا، اس سے تھوڑی کم ہوئے. تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی اس کا انتظار نہ کریں، آپ نے 2 ملین ٹنز کا تو اسٹریٹجک ریزرو بھی رکھنے ہیں، تو آپ 2 سے 2.5 ملین ٹنز کی بکنگز ابھی سے کر لیں تاکہ ہمارے پاس یہ مشکل نہ ہو بعد میں. کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان میں اس دفعہ جو پریشر آئے گا، بیکاز پچھلی دفعہ تو
وہ ان کے پاس ڈالرز وغیرہ تھے، اس دفعہ تو ڈالر زیادہ نہیں ہیں، تو وہ کوشش کریں گے ہمارے سے اسمگلنگ کریں. تو میں نے کسٹمز کو بھی کہا، سب جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہا اسمگلنگ میک شور اسمگلنگ نہ ہو، لیکن میں نے کہا 2 ملین ٹن اسٹریٹجک ریزروز بھی ہونے چاہیے. یہ جو ابھی باتیں کریں یہ جو ڈائیورژن ہے، مطلب ادھر ادھر کی. چینی ہمارے پاس سرپلس ہے. ابھی آج میں نے یہ پڑھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چینی 6 لاکھ ٹن یہ امپورٹ کریں گے. یہ ایگزیکٹلی میں بتاتی ہوں کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی سابق دور حکومت میں جو پیداوار تھی وہ آپ لوگوں کی وجہ سے کم ہوئی، آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے. گندم جو ہم برآمد کرتے تھے اب ہمیں درآمد کرنی پڑتی ہے، چینی ہم درآمد کر رہے تھے اب سابق حکومت کو امپورٹ کرنی پڑی. کاٹن پیداوار میں بھی تاریخی کمی ریکارڈ ہوئی. یہ آپ کو سنوا دیتے پھر اس پہ آپ کا جواب لیں گے. 4 سال پہلے مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو پاکستان نے اس سال گندم ایکسپورٹ کیا تھا. اس سال پاکستان گندم امپورٹ کرے گی. پچھلے ہفتے میں نے اجازت دی ہے حکومت کو 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی. ہم چینی بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر چینی کی پیداوار بھی کم ہوئی اور اس کے بعد چینی امپورٹ کرنی پڑی پاکستان کو. پچھلے سال کاٹن کی 5.3 ملین بیلز پیدا ہوئی پاکستان میں، جو 1983-84 کے سال کے بعد سب سے کم ہے. جس سال مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی اس سال 1 کروڑ اور 17 لاکھ بیلیں تھیں. تو کاٹن کے اندر بھی ان کی پروڈکشن کم ہو گئی. تو جی ترین صاحب یہ آپ کا انہوں نے سکور کارڈ جو ہے آج میڈیا کے سامنے پیش کیا کہ پیداوار تاریخی کمی ریکارڈ ہے. ہاں یہ آپ کو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یار یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں ریکارڈ. یہ ان کی جتنی بھی یہ چھوڑ کے گئے تھے پیداواریں اس کے بعد سے ہماری جو پیداواریں ان سے کہیں زیادہ ہیں. یہ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ چھوڑ کے گئے تھے نا، یہ وہی 5-7 سال میں وہیں کی وہیں گندم کھڑی رہی تھی اور جو پاپولیشن تھی وہ 2% سے گرو کر رہی تھی. تو وہ پھر شارٹیج ہوئی اور ہمارے پاس پھر ہمیں امپورٹ کرنی پڑی جب 19 میں بھی 20 میں بھی اور 21 میں بھی. تو یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ شوگر کی بات کر رہے ہیں، بالکل یہ شارٹ چھوڑ کے گئے تھے. اور اب یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس 75 ملین جو 7.5 ملین ٹنز جو ہے وہ ہماری پروڈکشن ہے. 6.5 ہماری ہمیں ملین ٹنز جو ہے وہ ہماری سرپلس ہے. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کریں 5 لاکھ ٹن کے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو ایکسپورٹ کروانا بھی ہے کہ نہیں ہے. اور یہ امپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا یہ بالکل کنفیوز ہوئے ہیں. اب جہاں باقی جو کراپس ہیں وہ بمپر ہیں. جو آپ کی کاٹن کراپ ہے پچھلے دفعہ سے کوئی 9 کے 10% اوپر گئی ہے. ان کی وجہ سے نیچے گئی تھی. ان کی وجہ سے کیوں نیچے گئی تھی؟ بیکاز انہوں نے کاٹن کے جو گروئنگ ایریاز ہیں اس میں شوگر کین لگانا شروع کر دی تھی. انہوں نے پاکستان کے ساتھ جتنا ظلم کیا تھا، ساری جو ہیں ساؤتھ پنجاب وغیرہ میں اپنی ملیں جو لگائی تھیں انہوں نے شوگر کی، انہوں نے شوگر کین جو اگانا شروع کر دی. تو ہماری کاٹن جو ہے وہ کم ہو گئی. ایک وقت میں 13 ملین بیلز کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا 5.5 پہ ہم آ گئے. تو کس کا قصور ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی حکومت تو 3-3.5 سال رہی ہے، اس میں 2 سال تو لیکن کیا ہمارا قصور ہے؟ یہ ابھی سچویشن یہ ہے کہ سنیں میری بات اس پہ سن لیں. ہم نے اس وقت ریکارڈ کراپس ہیں اور اس وقت جو 2 ملین ٹنز کی یہ بات کر رہے ہیں وہ میں نے ہی پرائز کنٹرول کے بیچ میں انسٹرکشن دی تھی اور ای سی سی میں کہی تھی. انہوں نے ابھی اس کو اسی فیصلے کو اپروو کیا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی کراپس جو ہیں وہ بالکل ہماری بمپر کراپس ہیں. ہمارا جو میرے نزدیک ان کا مسئلہ یہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.4% ہے. ہمارے جو اس دفعہ کے جو ریونیوز ہیں ریکارڈ ہیں 6.1 پہ ہیں. اگر ہم وہ جو تیل پہ ہم معافی دے رہے ہیں نہ دیتے 6.4 ٹریلین ہوتے. اس کے بعد ہماری ریکارڈ جو ہے ایکسپورٹس ہیں 26%. ریکارڈ ہماری جو ہے ریمیٹنسز ہیں. اس کے بعد 55 لاکھ نئی جابز دی گئی ہیں. تو ہر چیز ہم ان کو ریکارڈ چھوڑ کے آ رہے ہیں. ابھی آج مجھے خبر آئی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو ہمارے جو پروفٹیبلٹی ہے وہ 1200 ارب روپے کے پروفٹ ہیں 9 مہینوں میں. دیٹ مینس کی کیپٹلائزیشن $65 بلین ہونی چاہیے اگر 10% 10 ٹائمز کا ملٹیپل ہے. تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کریں کیا. پرابلم یہ ہے کرٹیسائز ہمیں کدھر کریں. پرابلم یہ ہے کہ یہ آئے ہے اکانومی میں انفلیشن کنٹرول کرنے کے ایجنڈے پہ. اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس کو شاید بولڈ فیصلے بھی کرنے ہوں گے.
کیونکہ تو وہ کون سے بولڈ فیصلے ہیں جو اس وقت ریکوائرڈ ہیں؟ لیکن آبویسلی ایک کمپرومائز ہے تو کمپرومائز میں آپ کو اپنے ساتھ اتحادیوں کو لے کے چلنا ہے. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ قیمتیں بڑھائی جائے, وہ آن ریکارڈ زرداری صاحب یہ بات کہہ کے گئے ہوئے ہیں. تو وہ کون سے بولڈ فیصلے ہیں 2-3 اس وقت جو فوری حکومت کو کرنے ہیں لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کو یہ دس از ایگزیکٹلی جو عمران خان کہہ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کولیشن جو ہے یہ ان نیچرل کولیشن ہے. اس وقت جو ہے انہوں نے ان ایکشن جو کیا ہے پچھلے 5 ہفتوں میں, اور اکانومی کو نیچے لے کے چلے گئے ہیں. انسرٹنٹی ہے, ایک ہی راستہ ہے, الیکشنز. یہ الیکشنز کریں, ایک اسٹرانگ جو ٹیکنوکریٹک وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں, وہ ڈیسیژنز لیں گے. کیا ڈیسیژنز لینے ہیں انہوں نے یہ آپ کا جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, آئی ایم ایف سے 2 بلین ہمیں ملنا ہے, 2 بلین ورلڈ بینک اور اے ڈی بی سے ملنا ہے, 2.5 بلین ہمیں ملنا ہے چائنا سے. یہ 6.5 بلین کی میں بات کر لی ہے. تو آپ کے تو 17 بلین پہ پہنچ جائیں گے اسٹیٹ بینک کے, اور 23 بلین پہ مل جائیں گے. تو آپ کی ایک دم جو نروسنس ہے وہ مارکیٹ کی ختم ہو جائے گی. یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں, جس بھی ادارے کے پاس جاتے ہیں, ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, because they can't take tough decisions. The only decision they can take now, my own sense is for the sake of this country, is they should call elections. لیکن وہ تو بہرحال اس وقت طے ہوا ہے کہ وہ فورن الیکشن کال نہیں ہوں گے. وہ ایک سیاسی ایشو ہے, آبویسلی اس پہ آپ کی جماعت کی ایک پوزیشن ہے. لیکن ان کیس الیکشن کال نہیں ہوتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, آپ سیاسی دباؤ جاری رکھیں گے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ سخت فیصلے تو نہیں کرنے ہوں گے. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا وہ ری نیگوشیٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ بات بھی آئی کہ کچھ چیزوں کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. کیا وہ ری نیگوشیشن کا اس میں روم موجود ہے, اور اگر ہے تو وہ کہاں کن ایشوز پہ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, پہلی تو سیدھی بات ہے کہ یہ جو میرے ساتھ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے ہمیں کنفرم کروا دیں ان 2 چیزوں کی, تو ہم وہ ٹھیک ہے, وی ول موو فارورڈ. ان کی ایک اور چیز تھی کہ آپ نے جو انڈسٹریل پیکج دیا ہے جس میں کچھ آپ نے ٹیکس کی ایمنسٹی کی بات کی ہے, اس کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں کہ ہم اس کو ڈیفر کرتے ہیں جب تک نئی حکومت نہیں آتی, اس میں وہ کر جائیں. 2 منٹ کی بات ہے, اس میں کوئی ایسے ایشو نہیں ہے. ہاں, جہاں جو ہے کہ یہ قیمت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی, اس کو ٹارگیٹڈ کی طرف لے کے جائیں. ہم نے بھی ٹارگیٹڈ کی طرف لے کے جانا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ہم نے کہا 4 مہینے ہم یہی دیتے ہیں, پھر اس کو ٹارگیٹڈ کریں گے. تو ان کو کہیں ہم ٹارگیٹڈ کر دیتے ہیں, ٹائم لے لیں ان سے کہ ہم یہ کرتے ہیں. یہ پریکٹیکلی طریقہ ہے نا. اور دوسرا وہ ان کو بتائیں گے جی یہ پیسے چھوڑ کے گئے ہیں وہ, اور وہ جو 466 کی بات ہے, آپ کے اوپر کوئی آپ کے جو پروگرام پہ کوئی اثر نہیں ہے, تو ان کو کنونس کریں نا جا کے, کیونکہ جب تک آئی ایم ایف نہیں کنونس ہوگا یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایک سوال کا جواب دے رہے تھے کہ سبسڈی کے پیسے کہاں رکھے گئے ہیں, وہ پورا بریک ڈاؤن انہوں نے بتا دیا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر آئی ایم ایف سے اس وقت نیگوشیٹ کرنا ہے تو وہ کن پرٹیکولر ایریاز کے اوپر جو ہے پریسائز بات کرنی ہوگی حکومت کو. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو پنجاب کے اندر ابھی تک سیاسی اور ایک آئینی بحران ہے. 63A کی تلوار لٹک رہی ہے وہاں پہ ان تمام منحرفین پہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے اس وقت حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کو. بریک کے بعد ذرا قانونی اس پہ رائے لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو وفاق میں ہوا ہے وہ ایک مختلف کیس ہے, تو کیا پنجاب کے اندر نااہلی یقینی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے منحرفین تھے انہوں نے جب ووٹ دیا حمزہ شہباز صاحب کو, تو اس کے بعد تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں اپنا معاملہ لے کر چلی گئی. کل یعنی کہ 16 تاریخ کو الیکشن کمیشن جو ہے منحرفین اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو سماعت ہے وہ کرنے جا رہا ہے. تحریک انصاف کے وکلا کے مطابق چیئرمین عمران خان نے 1 اپریل کو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں چیف منسٹر کے لیے پرویز الہی کو ووٹ کی واضح ہدایت دی تھی. دستاویزات سے متعلق الیکشن کمیشن نے پارٹی چیئرمین عمران خان کا بیان حلفی مانگ لیا ہے. 2 اپریل کو عمران خان نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے تمام ایم پی اے کل وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کو یقینی بنائیں.
कोई भी पीटीआई एमपीए पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाएगा, बशमूल वोट से गैर हाजिर हुआ, इसे नाअहल करार दिया जाएगा और सख्त तादीबी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। सो हमने पूछा है कुछ कानून से, माहिरीन से, और एक ही सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा प्रिसाइज सवाल है कि पंजाब के अंदर जो 63A के तहत नाअहली के इम्कानात कितने हैं, क्योंकि विफाक में हमने देखा कि वहाँ पर ही कहा गया चूँकि वोट नहीं डला है इसलिए वहाँ नाअहली नहीं हुई, लेकिन चूँकि पंजाब में वोट डल चुका है तो उसके बाद ये इम्कानात कितने हैं। आगाज़ करते हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से। हमने जब ये सवाल पूछा तो उनकी इस पर कानूनी राय क्या थी, आप सुनिए। देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग एक और चीज़ होती है और जो पंजाब असेंबली में हुआ है वो एक और चीज़ है। पंजाब असेंबली में जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब चले गए थे और एक नए चीफ मिनिस्टर को इलेक्टेड होना था। अब उसमें अब ये हुआ जो वहाँ पे देखा जा रहा है वो ये कि उसमें चंद मेंबरान जो थे जो कि पहली पार्टी के यानी पीटीआई जो हुकूमत में थी, उन्होंने अपनी साइड छोड़ करके इनकी तरफ वो राग़िब हो गए और उन्होंने शायद वोट दिया। अब समझ लें एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था जो कि इनके हक में आया और उसमें कुछ लोगों ने जो कि पीटीआई के थे उन्होंने शायद इनके नाम पे इनकी तरफ, क्योंकि जो इसकी 63A की रूल ये है कि जब हो रहा होता है काम उस वक्त ये नहीं एक्शन होता, ये जब वो वोटिंग हो जाती है उसके बाद होता है। जो चेयरमैन है उसको फिर नोटिस दे सकता है, तो वोटिंग के बाद कर सकता है। तो जो कुछ भी हुआ है वो वोटिंग के बाद हुआ है। वो यकीनन अगर वोटिंग के बाद ये प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ काम किया है, जो कि ये पता नहीं कि डायरेक्शन दी थी नहीं दी थी, तो उस सूरत पे तो वो यकीनन उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इस किस्म की खास डायरेक्शन नहीं आई थी और ना उन्होंने पार्टी छोड़ी हो और ना उन्होंने उनके चेयरमैन के किसी डायरेक्शन से खिलाफ बात की हो, तो उस सूरत में वो उनकी मेंबरशिप तो शायद खत्म हो जाए बाद में जो ट्रायल के बाद, लेकिन उनके वोट यकीनन काउंट होगा। सही। यही सवाल जस्टिस रिटायर्ड खबर साहब से हम पूछते हैं कि अगर ये जो लोग हैं मुनहरिफीन, इन्होंने वोट डाल दिया है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में चली गई है, अब कितना स्ट्रॉन्ग केस है और क्या ये मुनहरिफीन की नाअहली हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि आर्टिकल 63A जो है वो तो बड़ा क्लियर है कि कोई भी सूबाई असम्बली का मेंबर हो या कौमी असम्बली का, अगर वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर कोई वो फैसला करता है या कोई वोट देता है या इवन वोट देने से इख्तिलाफ करता है, तो उसको फिर अगर पार्टी लीडर जो है, हेड ऑफ द पार्टी, अगर उसको शो कॉज नोटिस दे और उसका वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे सके, तो फिर वो बिल्कुल वो स्पीकर को भी भेज सकते हैं और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी भेजा जा सकता है और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 30 दिन में उस पर फैसला करते हैं। अगर ये बात साबित हो जाए कि अगर पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास हुआ और उसमें एक फैसला हुआ और उससे इनहराफ करते हुए किसी मेंबर ने, जो पार्लिमानी पार्टी का मेंबर है, अगर उसने वोट किया, तो इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल उसका जो है उसके सीट जो है उससे महरूम कर सकता है और उस सूरत में वो एक सीट जो है वो खाली हो जाती है और उस पर री इलेक्शन होता है। तो अगर तो ये साबित हो जाए और ये पूरे लवाजमात अगर पूरे हुए तो फिर तो उसका गालिब इम्कान है कि वो पीटीआई के अरकान जिन्होंने अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दिया है वो इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अनवर मंसूर से भी बात करते हैं। उनसे दो सवाल हमने पूछे। जो पहला सवाल है वो यही था कि जी के नाअहली के तहत जो इम्कानात हैं, 63A के तहत नाअहली के इम्कानात है वो कितने हैं? सो मंसूर साहब इस हवाले से ज़रा बता दें। जी आर्टिकल 63A 2B जो है वो बड़े कैटेगोरिकल है कि अगर किसी शख्स ने किसी और पार्टी के लिए वोट कर दिया है तो वो नाअहल हो जाएगा। उसके लिए स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन में भेजेगा, इलेक्शन कमीशन उनको सुनने के बाद उनको नाअहल कर सकता है और वो टेक्निकली नाअहल हो जाते हैं वैसे। और आखिर ज़र सलमान हमारे साथ हैं, वो एडवोकेट हैं, माहिर कानून है। क्या 63A में अगर वोट डल जाए और ये मालूम हो कि पार्टी ने क्लियर डायरेक्शन दी थी तो फिर क्या कोई शक रह जाता है कि वो अरकान है वो नाअहल नहीं होंगे?
دیکھیں جی 3 طریقے ہیں جس سے نااہلی ہو سکتی ہے یا ڈی سیٹ ہو سکتا ہے آپ 63A کے نیچے. ایک تو آپ کا ہے کوئی ریزائن دے دے یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کر دے یا ووٹ کرے یا ابسٹین کرے ڈائریکشن کے خلاف جو پارٹی نے دی ہو, پارلیمنٹری پارٹی نے, اس کے خلاف کوئی ایکٹ کرے, اس کے حساب کے جس طرح ڈائریکشن دی گئی اس حساب سے ایکٹ نہ کرے تو نااہلی ہو سکتی ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں جو پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہوا تھا آف دا چیف منسٹر, اس میں 2 کینڈیڈیٹ تھے, حمزہ شہباز اور ساتھ تھے چودھری پرویز الہی. تو پی ٹی آئی کی طرف سے ڈائریکشن آئی تھی کلیئر, سوشل میڈیا پہ بھی آئی تھی, اس کے علاوہ ریٹن کو کوریئرز بھی انہوں نے کیے ہیں, جو فارمیلٹیز تھی وہ ساری پوری کی ہیں. ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ کرنا ہے. تو جو کیونکہ اب 20 سے 25 میرے خیال سے اپروکسیمیٹلی جو ووٹرز تھے پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیا, تو میرے خیال سے اگر انہوں نے ووٹ کر دی ہے تو انہوں نے جو کرائٹیریا ہے ٹو گیٹ ڈسکوالیفائڈ یا ڈی سیٹڈ وہ پورا ہو گیا ہے. اس میں صرف 2 چیزیں زیادہ دیکھنے والی ہیں, جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے عائشہ گورالائی کے کیس میں بھی یہ کرائٹیریا لے ڈاؤن کیا تھا کہ ایک تو کلیئر ڈائریکشن ہونی چاہیے. اب یہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ریٹن ہونی چاہیے کہ اورل ہونی چاہیے. جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی جو کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے اور اس کی ایویڈنس ہونی چاہیے کہ وہ ڈائریکشن دی گئی ہے. وہ اورل بھی ہو سکتی ہے اور ریٹن بھی ہو سکتی ہے. جب اگر آپ ریٹن ڈائریکشن دیتے ہیں تو اس میں صرف یہ ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو پروف کرنا تھوڑا آسان ہوگا, لیکن اگر آپ اورل دیں گے تو اس پہ پروف کا جو تھریش ہولڈ ہوگا وہ تھوڑا اوپر ہوگا. اس میں میرے خیال سے جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے, میں نے فیکٹس چیک کیے ہیں, انہوں نے ریٹن میں کوریئرز بھی کیے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دی ہے, اور عمران خان صاحب نے میرے خیال سے اسپیچ میں بھی ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے. تو میرے خیال سے ڈائریکشن تو تھی. اب جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تو ان کو دے ول ہیو ٹو فیس دا میوزک آف دا لا انڈر آرٹیکل 63A آف دا کانسٹیٹیوشن. بہت شکریہ. جتنے بھی ماہر قانون سے ہم نے بات کی ہے تقریباً سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کلیئر ڈائریکشن موجود ہے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے اور اگر ووٹ ڈال دیا ہے پھر بھی, تو پھر بہت کم امکانات ہیں کہ یہ ڈی سیٹ نہ ہو اور نااہلی جو ہے وہ نہ ہو. سو پنجاب اسمبلی ایز وی اسپیک از ہینگنگ بائی اے تھریڈ. بہت ہی زیادہ اس وقت ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے وہاں پہ. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. پولیو کے 3 کیسز ابھی تک پاکستان میں منظر عام پہ ہیں. بہت قریب تھے پولیو کو ختم کرنے میں یہاں سے, لیکن لگتا بھی یہ ہماری جان نہیں چھوڑنے والا. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پولیو جیسی جو یہ مرض ہے یہ نہیں چھوڑا اس خطے میں ہمارے. اس سال بھی ابھی تک 3 کیسز پولیو کے سامنے آ چکے ہیں. شمالی وزیرستان کے 1 سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کا تعلق یونین کاؤنسل میران شاہ 3 سے ہے. قومی ادارہ صحت کے مطابق متاثرہ بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے اور انجیکشن نہیں لگایا گیا تھا. رواں برس میں اب تک پولیو کے 3 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں اور یہ تینوں کیسز شمالی وزیرستان میں رپورٹ ہوئے ہیں. حکومت پاکستان ہاتھ جوڑ رہی ہے آپ لوگوں کے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے, لیکن آپ لوگ بھی باز نہیں آ رہے اور اسی وجہ سے ہی ہماری اس وبا سے جان نہیں چھوٹ رہی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.